बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा जिसका आप बेचैनी से इंतजार करते हैं वो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और शानदार इसका आगाज हुआ होगा, क्योंकि आज जब सब उठे होंगे तो उनको कराची से लेके लाहौर तक जो मसला है वो अबर आलूद नजर आया होगा। सुबह सुबह वॉक पे गए होंगे तो ओवरकास्ट कंडीशन में अगर आप सब्ज घास पे नंगे पैर चहलकदमी करें तो वो फीलिंग ही जबरदस्त होती है। लेकिन ये फीलिंग जो है वो उनसे पूछे जो इतवार की रात गाड़ियों में फंसे। हफ्ते की रात क्या हुआ जी, बादल ऐसे बरसे, ऐसे गरजे कि हमें याद ही नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम कराची में बादल गरजे और बरसे भी थे कभी। और उसके बाद जो बारिश हुई है, आई गेस 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा बस, और शायद ही कराची का कोई इलाका ऐसा हो जहां पर बारिश ना हुई हो। वरना हम आपको बताते हैं स्कैटर्ड एरिया में बारिश हुई और इस बारिश में लोगों की गाड़ियां डूब गई। लेकिन आज जब मैं आ रही थी तो कंपैरेटिवली टू बी ऑनेस्ट सड़कें साफ थी। जब बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जिला वस्ती जो है वो जिला कश्ती बन गया है, जिला गरबी जो है वो गर्क हो गया है, जिला शर्की जो है उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हुआ फिर ये कि मुर्तज़ा वहाब मेयर वो खुद बाहर निकले और उन्होंने सफाई सुथराई का निज़ाम देखा। लेकिन उसके बाद जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें एक चीज़ खुल के सामने आई कि जी ट्रैफिक का निज़ाम जो दरम बरम था ना, उस पर ट्रैफिक की पुलिस की बड़ी सरजनिश हुई, क्योंकि सदफ बहुत से लोग शदीद फंसे हुए थे। टाइमिंग है ना, इससे देखिए इलेक्शन करीब है तो ट्रैफिक का मसला तो यहाँ पुराना है और वो इतना ज्यादा था कि लोग पुलों के ऊपर अपनी गाड़ियां रोक के खड़े थे। खैर, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अब सूरत हाल ऐसी है कि सड़कों पे शायद इतना पानी नहीं है। ये तो हमने कराची की बात कर ली, लाहौर में भी बारिश हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा हसीन मौसम है बर्फबारी का, और वो मुल्क के शिमाली इलाकों में बड़ा जबरदस्त इस वक्त हुआ है। शुमाली इलाकों की बात हो रही है और तो फिर हम अब आपको बता ही देते हैं कि बर्फबारी का क्या हाल है। तो सबसे पहले जी बारिशों के बाद बर्फबारी का सीजन काफी इस वक्त जोरों पर है और पहाड़ी और जो बलाई इलाके हैं वहां पर हम ये देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से जी बर्फबारी हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में इसी तरीके का मौसम है। अच्छा, जहां बारिश हो रही है वहां जैसे कराची की हम बात करें फैसल, तो कराची में थोड़ा जरा हैरान कुन था क्योंकि ऐसी प्रेडिक्शंस नहीं थी। लेकिन जब फ्राइडे को हम आपसे मुखातिब थे तब हम आपको तब भी बता रहे थे कि किस तरीके से स्वात हो गया, दीगर जो शुमाली इलाके हैं वहां पर बारिश के अलावा जी पंजाब में बारिश और वहां बर्फबारी हो रही, शांगला वगैरह दिस साइड। जी, अब इसमें मरी हो गया, एबटाबाद हो गया, नथिया गली हो गया, ठंडियानी हो गया, हर तरफ यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ। और वैसे तो सयाहों के लिए बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन सोचें कि जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी मुश्किलात कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अगर हम ऊपर जाएं, पंजाब से ऊपर की साइड जाएं, गिलगित में हम एंट्री दें, स्कर्दू में हम एंट्री दें, तो वहाँ तो पारा जो है वो बहुत ही नीचे आ चुका है। और ऐसे में जो सड़कों पे फिसलन है, ड्राइवर्स जो हैं उनको बड़ी, ये देख भी सकते हैं आप, बड़ी एहतियात और बड़े मोहतात तरीके से आपको ड्राइव करनी पड़ती है। होता क्या है जी, वो राब्ता सड़कें बंद हो जाती हैं, उससे जाहिर है आपको जो रूट पता होता है, अक्सर लोग इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि उन्हें वो रूट रास्ते पता होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है उनसे जरूर राब्ता करें, उनके नंबर्स आपके पास होने जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। और फिर उसमें कुछ चीट्स भी होती हैं सदफ, कुछ हैक्स भी होते हैं। अगर आपको पता है कि बर्फ हो रही है तो अपने टायर पे जंजीरें चढ़ा लें, अपनी गाड़ी में इनफ खुराक रखें। तो ये वो चीजें हैं कि जब सर्दी हो और बर्फबारी हो और अगर आपका बहुत दिल करे घूमने फिरने का, तो ये चीट्स और हैक्स और ये प्लानिंग आपके साथ जरूर होनी चाहिए। तो मरी में जी पारा मनफी में है, -15 बताया जा रहा है। इसी तरीके से हम स्वात की बात कर लेते हैं क्योंकि स्वात में काफी ज्यादा सयाह मौजूद हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। तो हमारे नुमाइंदे हैं शहजाद आलम, वो हमें वहां से मजीद अपडेट हैं। तो शहजाद बताइए जी। बिल्कुल, जन्नत नजीर वादी के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह जन्नत नजीर वादी मलम जब्बा पहुंच गए हैं, जहां पर जन्नत नजीर वादी की खूबसूरती में इजाफा होगा और रौनकें भी बहाल हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाह यहाँ पर होने वाली बर्फबारी से खूब महजूज हो रहे हैं और उन्होंने पूरे मुल्क के सयाहों को दावत दी है कि वो आए और जन्नत नजीर वादी की खूबसूरती से खूब लुत्फ उठाए। जी, क्या बात है भाई। तो स्वात में तो ये रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और मजे भी पूरे एंजॉय कर रहे हैं। ये साथ में जो मुश्किलात हैं वो भी तो झेलते होंगे ना। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। अच्छा कि लोगों के लिए तो शायद ये मुश्किलात ना लगती हो सदफ, लेकिन वो लोग जो जाते हैं और कहते हैं कि जब घूमने फिरना है, उनको 1-2 दिन में ही जो है ना वो लग पता जाता है कि जी यहाँ पे घूमने फिरने में और यहाँ में रहने में जो है वो बड़ा फर्क है।
ٹھیک ہے جی. اچھا ہم ذرا اب موسم کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں لیکن اب ذرا اسلام آباد آپ کو لے چل دی کیونکہ آج بڑا ہے اہم دن اور وہ دن ہے حق خود ارادیت کی پہچان کا. وہ دن ہے ظلم و بربریت کو پوری دنیا تک پہنچانے کا. وہ یہ دن ہے آج مظلوم 76 سال سے مسلوب قید کشمیریوں کی آواز بننے کا اور پاکستان کا چپا چپا پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ تقریب ہو رہی ہے اور بہت بڑا سا بینر ہے اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پاکستان کا پرچم اور آزاد کشمیر کا پرچم تھامے ہوئے لوگ یہاں پہ انہوں نے واک کا انعقاد کیا ہے. تو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے جہاں پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے اور ظاہر ہے آج کا دن باقاعدہ مختص ہے. اس دن کو یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے کشمیریوں سے. کشمیر ڈے سے کہا جاتا ہے. تو ملک کے مختلف شہروں میں اس کا انعقاد بھی ہوگا. آغاز ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے ہو گیا ہے اور جو بھارتی دہشت گردی ہے جو بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے اس میں آئے دن ہم کسی نہ کسی طریقے سے اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہی نہیں کہ کشمیریوں پہ غیر قانونی تسلط اور ایک قبضہ کیا ہوا ہے بھارت نے بلکہ ان کی فوج وہاں پر جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کرتی ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. ساتھ ہی پھر جب جو مخصوص ایک اسٹیٹس تھا کشمیریوں کا وہ بھی جب ان سے چھینا گیا اور اس کے لیے بھی جب باقاعدہ طور پہ عدالت سے فیصلہ بھی آ گیا تو یہ بڑا سیٹ بیک تھا اور کافی عرصے سے پاکستان ان کے لیے آواز بھی اٹھاتا رہا اور ہم نے انٹرنیشنلی دنیا کو قائل کرنے کی پاکستان کی کوئی بھی پرائم منسٹر رہی ہو کوئی بھی حکومت رہی ہو انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا کیس انٹرنیشنل فورم پر ضرور لڑا ہے. تو آج پورا دن تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہی رہیں گے. ابھی شو میں ہم دوبارہ موسم کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم سوات کا ذکر کر رہے تھے. اب سوات سے کچھ اور اوپر سے آپ کو لیے چلتے ہیں اور لے کے چلیں گے آپ کو گلگت. اس سوات میں اگر برفباری ہے تو گلگت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نمائندے مسعود احمد ان سے ہم تازہ ترین صورتحال لے لیتے ہیں. مسعود بتائیے گلگت میں کیسے نظارے ہیں اس وقت برف سے؟ جی گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں ان دنوں جو ہے بارشوں اور برفباری کا ایک سلسلہ جاری ہے. طویل جو ہے مدت سے جو ہے یہاں پر خشک سردی کا راج برقرار ہے. البتہ اس کے پہاڑوں پر جو ہے برفباری ہو چکی ہے اور پہاڑوں نے جو ہے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے لیکن یہاں زمین پر شہر میں جو ہے بارش ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے مضافاتی علاقوں کی تو جو گلگت کے دیگر اضلاع ہیں ضلع غزر اور اس کے بعد ضلع حمزہ نگر وغیرہ جو ہیں وہاں پر برفباری ہو چکی ہے. وہاں کے پہاڑی علاقوں میں خاص کر جو ضلع استور ہے وہاں کے بالائی علاقوں میں خاصی برف پڑ چکی ہے. زمین نے سفید برف کی چادر اوڑھ لی ہے اور لوگوں کی مشکلات بھی جو ہیں اس برفباری کی وجہ سے کچھ بڑھ چکی ہیں. گلگت ضلع گلگت اور ضلع دیامر میں جو ہے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور اس وقت جو ہے گلگت واقعی میں خشک سردی کی لپیٹ میں ہے. ظاہر ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ان حالات میں کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بارشیں یہ برفباری ضروری بھی تھی بیکاز ہمارے ملک میں جب نئی فصل تیار ہوگی اب جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے موسم کا ایک نارمل پیٹرن پر رہنا یہ بڑا ضروری گو کہ اب چیزیں نارمل نہیں رہی جس طرح کی بارش کراچی میں اس کو نارمل نہیں کہا جا سکتا آؤٹ آف دا سیزن بیکاز پریڈکشن بھی نہیں تھی. اسی طریقے کی صورتحال کچھ بلوچستان میں ہے جہاں پر فلڈ کی ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. سیلاب کی صورتحال ہے بارشوں کے باعث اور تربت کے نواحی علاقے ہیں وہاں پر برساتی پانی کچے مکانات میں داخل ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے کلات سبی جعفر آباد مختلف شہر ہیں وہاں پر تیز اور مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے کئی گھنٹوں سے اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرانی ڈیم بھر گیا ہے جبکہ ساحلی علاقوں میں بھی ایگزیکٹلی آپ نے سینٹرل پورے بلوچستان کی بات کی تو کوسٹل بیلٹ جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. جو مکران کوسٹل ہائی وے ہے اور وہاں بھی ضلع خزدار کا علاقہ ہے وڈ وہاں بھی آسمانی بجلی گری جس سے ایک شخص جاں ہوا ہے. تو ہم نئے سال کے آغاز میں ہی وی جسٹ اسٹیپڈ انٹو دا سیکنڈ منتھ اور آغاز میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں موسم کے تیور جو ہے نا وہ بڑے ہی بگڑے ہوئے ہیں. پہلے تو موسم بالکل روٹھا تھا اور آف سیزن قسم کا جو ہے وہ ایک خشکا تھا بارش نہیں تھی برفباری نہیں تھی. پھر اس کے بعد آف سیزن بارش اور برفباری شروع ہوئی اور اب ہم موسم میں مزید تیور اس کے بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور بلوچستان آپ کو پتا ہے پچھلے گزشتہ سال سے پہلے بھی ایک سیلاب آیا تھا وہ اس سے بھی متاثر رہا. تو عطیہ اکرم ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذرا ہم صورتحال جانتے ہیں. عطیہ بتائیے گا ایک تو یہ جو ایکسپیکٹڈ تھا بارشوں کا جو اسپیل ہے کہ نہیں تھا دوسرے سیلابی علاقے جو جہاں پہ سیلاب آ گیا ہے وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ کیا اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے پچھلی سیزن میں جو معاملات رہے یا اس سے تھوڑا کم کہیں گے کم درجے کا سیلابی صورتحال ہے؟
جی بالکل صدف، اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم کے تیور تو جو ہیں وہ پچھلے دنوں جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بارشیں ہوں گی اور ٹھنڈ ہوگی اور پریڈکشنز بھی تھی، لیکن پریڈکشن سے ہٹ کر بارشیں ہوئی ہیں. جن دنوں پریڈکشن محکمہ موسمیات کی طرف سے آئی تھی کہ جی بارشیں ہوں گی، ان دنوں تو بارشیں نہیں ہوئی، بہت خشک رہا موسم اور سردی کی شدت میں بھی بڑی کمی رہی. یہاں پر ایک چیز قابل ذکر ہے کہ جب بلوچستان میں بہت سے اضلاع میں موسم مائنس میں گیا تب پانی نہیں جما، لیکن آج کی اگر میں بات کروں تو آج کوئٹہ میں درجہ حرارت محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق 4 ڈگری ہے، لیکن آج جو ہے دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سڑکوں پر کھڑا ہوا جو بارش کا پانی تھا وہ جم گیا ہے. موسم کے تیور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اگر ہم بات کریں ہمارے جو ساحلی علاقے ہیں تو جب بارشوں کی پریڈکشن ابھی چند دن پہلے ہی آئی تھی، بارشوں سے پہلے، تو جب محکمہ موسمیات نے پریڈکشن کی تھی اس کے مطابق تھا کہ جی جو ساحلی پٹی ہے وہاں پر مکران ڈویژن ہو گیا، یہاں پر موسلا دھار بارشیں ہوں گی اور نشیبی علاقے زیر آب آ جائیں گے اور ندی نالوں میں جو ہے وہ طغیانی کا خطرہ بھی بتایا گیا تھا. یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ جب مانسون کی بارشوں میں بلوچستان میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی تب بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پریڈکشنز تھی اسی قسم کی. اس دفعہ جو ہے وہ نقصانات تو بہت کم ہوئے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بارشیں اس سیلابی صورتحال کی بنسبت جو گزشتہ ادوار میں ہوئی کم ہوئی ہیں، لیکن اگر اسی طرح بارشیں برستی رہی اور ندی نالے میں طغیانی کی صورتحال رہی تو اسی طریقے سے جیسے گنداوا ہے، دیگر جھلمکسی ہے، ان علاقوں میں کچے مکانات منہدم ہوئے، مکران ڈویژن میں پانی جو ہے وہ پلوں تک چلا گیا، بہت سی گاڑیاں اس میں پھنس گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات آئیں اور جو ہماری ایف سی ہے اس کی جانب سے وہاں پر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ بہت ساری ایسے ویدر ایونٹس ہو رہے ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. 2022 میں پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مارچ یا مئی یا اپریل سے بارشیں ہونا شروع ہوئی تھی جس کے بعد وہ جون تک چلتی رہی تھیں. کسی نے کان بھی وہاں پہ نہیں دھرے تھے اپنے، وہ بارشیں ہوتی رہیں اور پھر وہ ایک بہت بڑے سیلاب جو ہے اس کی وہ بن گیا وہ سیلاب. اب صورتحال اس سال کیا ہونے جا رہی ہے؟ یہ تو بارشیں ہو گئیں، اللہ کرے کہ اللہ خیر کرے، خیر کا معاملہ کرے، اتنی بارشیں نہ ہو اور مزید تھم جائے تاکہ صورتحال ٹھیک ہو جائے. لیکن آگے جو آنے والے موسم ہے، آپ کی محکمہ موسمیات سے بات ہوئی ہے کہ کیا اس بار وہ بارشیں ہیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوں گی، وہ بھی تیز ہوں گی؟ کیا دوبارہ خدا نخواستہ میں اسی طریقے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بالکل فیصل، اگر ہم محکمہ موسمیات کی پریڈکشنز کے حوالے سے بات کریں تو جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ویدر انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوا ہے. ان ایکسپیکٹڈ بارشوں کی بھی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اس دفعہ جو ہے اسی طریقے کی بارشیں ہوں گی. اور اگر ہم ضلع انتظامیہ کی بات کریں، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور میرے خیال میں ہم بھی اس سے بڑے بخوبی واقف ہیں، بلوچستان کے رہائشی ہیں، بلوچستان میں ہونے والے اقدامات بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلی دفعہ حکومت کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے فلاں جگہ پر یہ اقدامات کر دیے، وہاں پر کوئی بھی اقدامات نہیں ہوئے. اور جب بارشیں ہوئیں اور بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا تو سب سے بڑا پرابلم جو بلوچستان میں یہ ہے کہ لوگوں کو جو سیلابی رستوں کی گزرگاہ ہے وہاں پر مکانات بنانے کی، آبادیاں بنانے کی اجازت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصانات کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس جانب نہ تو ضلع انتظامیہ کوئی توجہ دیتی ہے. پریڈکشن آتی ہے، جسٹ ایک پریڈکشن ہوتی ہے جسے ہم آن ایئر کر دیتے ہیں، لیکن لوگ بھی اس حوالے سے کچھ خاطر خواہ جو ہے وہ حفاظتی اقدامات نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے. اور اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو حکومتیں صرف فنڈ لینے تک ہی محدود ہیں. بلوچستان میں کہیں بھی اس حوالے سے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے لیکن کسی نے بھی کوئی، پچھلے ادوار میں بھی دیکھا گیا کہ جب پانی سر سے گزر گیا اور بہت زیادہ جانی نقصانات ہو گئے اور رپورٹس آنا شروع ہوئیں تو صرف حکومتی دعوے ہی رہے. ابھی بھی بلوچستان میں اگر میں بات کروں ہنہ کی تو وہ جو سیلابی صورتحال تھی، ہنہ کا جو روڈ ہے وہ روڈ ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے. گیس پائپ لائن کی مرمت تو کر دی گئی ہے لیکن بہت سے علاقوں میں گیس کی ترسیل ابھی تک بند ہے، ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے. روڈ پہ مطلب حادثات بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور روڈ اتنا خطرناک ہوا ہے. ٹھیک ہے عطیہ، تھینک یو سو مچ. اور عطیہ ہمیں نہ صرف موجودہ جو حالات ہیں اس کے بارے میں بلکہ جو 2022 کا سیلاب ہے
اس سے جو ڈیمیج ہوا تھا، جو مین جو شارہ ہے اس کے حوالے سے بتا رہی ہیں جہاں پہ وہ علاقے متاثر ہوئے وہاں پہ ابھی تک سڑکیں صحیح نہیں ہوئی، وہاں پر ابھی تک گیس پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، اور دوسرا ابھی جو یہ سلسلہ جاری ہے، ہم دعا کرتے ہیں جب بارش وہاں پہ رک جائے، کیونکہ وہاں پر جو سیلابی صورتحال ہے وہ بڑی تباہ کن ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا اس میں لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑی یہ صورتحال ہے. اور جیسے کہ صدف ہم نے شو کے آغاز میں بھی یہی بات کی تھی کہ جی بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں، اب یہ سارا جو بار ہے وہ سارا کسی ایک ذمہ داری پہ ڈالنا شاید ناانصافی ہے. کیونکہ جتنی زیادہ موسمی تغیرات ہوتی جا رہی ہیں، پاکستان ان ممالک میں بالکل بھی نہیں ہے جو آلودگی کا زیادہ حصے دار ہے، بلکہ ہم زیرو کنٹریبیوشن جی اور نیئر ٹو زیرو. لیکن پاکستان ان ممالک میں ضرور شامل ہے جس میں موسمیاتی تغیرات سے سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا ملک وہ جو ہے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، مالدیوز ہے. مالدیوز کے بارے میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو اینڈ. نیپال میں اس وقت اتنی خراب صورتحال ہے، بنگلہ دیش میں ہم آئے دنوں سنتے رہتے ہیں کہ سیلاب آ گئے، اور پاکستان بھی اب انہی ممالک کی کیٹیگری میں آ کے کھڑا ہو گیا. اور اس کے لیے تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دنیا بھر میں پولیٹیشنز ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ جو ان کی الیکشن کیمپین ہوتی ہے، انوائرمنٹل جو چینجز آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینج جو آ رہا ہے اس پر، اس گلوبل فینومینن پر وہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے. جو COP 28, 29 جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ اسی تناظر میں کی جاتی ہیں. پاکستان میں جب بلوچستان اور سندھ میں سیلاب آیا تھا تو باقاعدہ سب اس پر مل بیٹھے تھے اور پاکستان نے بڑے اچھے سے وہاں پہ اپنا کیس پٹ اپ کیا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے جو کراچی میں بارش ہوئی، آپ کو یاد ہے فیصل، ہم آئی گیس جمعرات تھا یا جمعہ تھا، ہم پریڈکشن لے کے گئے تھے چیف میٹرولوجسٹ سے. انہوں نے کہا دیکھیں جی کراچی میں بارش ہوگی، بس ہلکی پھلکی ڈرزلنگ ہوتی رہے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن وہی بات کہ اب جو پیشن گوئی ہو رہی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات بھی نہیں بتا پا رہا کہ جی کب بادل ایسے برسیں گے اور ایسے گرجیں گے جیسے کہ کراچی میں ہوا اور کافی زیادہ بارش ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ دیر تک جی علاقے پانی سے بھر گئے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ود ان دا ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر معاملات کو ہینڈل کر اتنی انپریڈکٹیبلٹی تھی صدف. اگر میں آپ کو اپنی ریئل سچویشن بتا دوں، کل جب میں اٹھا تو میں نے موبائل پہ چیک کیا کہ جی ویدر آج کیسا ہے. آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو آرلی، ڈیلی، منتھلی اور پورے ایئر کا ایک ڈیٹا جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. ویدر ایپ کی بات کر ویدر ایپ ٹھیک ہے. تو اب پورا ویدر ایپ میں نے دیکھ لیا اور اس میں کل کے پورے دن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنڈے، اس میں لکھا تھا ہیزی ہیزی ہیزی، اس میں بارش کہیں بھی نہیں لکھی تھی. اس کے بعد پھر میں دفتر جانے کے لیے نکلا اور اس کے بعد پھر جو بارش نے زور لگایا کل، تو آپ سوچیں کہ ہمارے جو ویدر کے جو محکمے ہیں وہ ویدر ماڈل کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہے. دس از اے ویری الارمنگ سچویشن کہ اگر جو موسم جو ہے وہ چھپ کے وار کر رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کتنا انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے. کیسے اپ ڈیٹ ہوتا ہے، یہ بڑا سوال یہاں پر ہے. کیونکہ جس دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی اس دن بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے، میں نے جا کے دیکھا تو اس میں جی ٹیمپریچر لکھا ہوا تھا جی پاکستان میں اتنے ڈگری ٹیمپریچر کراچی میں ہے، اور بارش کا وہ ایک باقاعدہ دکھاتے ہیں، ڈرزلنگ بھی دکھاتے ہیں، طوفانی بارش بھی، صرف بجلی چمکتی ہوئی ایک بس آتی تھی تھوڑی دیر میں. سب یہ حیران تھے کہ ایپ تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن باہر تو سب کچھ ہو رہا ہے. خیر، لیکن ہوا پھر یہ کہ اس موقع پہ فائنلی شہر کراچی میں ذمہ داری کا مظاہرہ دکھایا گیا، اور جہاں پہ کئی لوگ پھنسے ہوئے تھے وہیں پہ میئر کراچی مرزا وہاب وہ سڑکوں پہ آئے اور تمام تر KMC کا عملہ اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، کراچی واٹر کارپوریشن، وہ باہر نکلا اور پوری کوشش کی کہ جی نکالا جا سکے. ایک جانب تو ہم نے دیکھا کہ کئی جو ہے گاڑیاں اس میں پھنسی ہوئی تھیں، لیکن دوسری جانب کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. اگین یہ آپ فضائی مناظر دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فضائی مناظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ فضائی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہم کہتے ہیں نا فضائی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، پرجوش ہیں. یہ لوگ پرجوش نہیں ہوں گے، کم از کم وہ جو ہوں گے وہ ہم بتا بھی نہیں سکتے جو وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو وہ گفتگو فرما رہے تھے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ایئرپورٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ موسم کا حال بتانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا جی جنوری 1995 میں 89 ملی میٹر ہوئی، جبکہ فیبروری میں 1989 میں 96 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی. تو یہ کچھ ریکارڈ ہیں جی وہ اب ٹوٹتے اور ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بارشیں ان ایکسپیکٹڈ. ایسا کبھی آپ نے سنا ہے کراچی میں فیب میں بارش ہونا؟ کبھی سنا آپ نے؟ جون جولائی میں تو ہو جائے تو ہم دعائیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن فیب میں بارش ہو جائے یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہے. چلیں، بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں لوگ ایکسپیکٹ
जिन्होंने किया हुआ है, क्या वो होगा या नहीं। अब हम बात करेंगे इंतखाबी सरगर्मियों की। बारिश और मौसम और बर्फबारी वो सब एक तरफ, जब इंतखाबात की बात आती है लोग जो हैं वो इस वक्त अब यही सोच रहे हैं कि क्या होने जा रहा है 8 फरवरी को। दिन कितने? दिन कुछ भी नहीं है, आज है आज 5 तारीख है। आज का दिन तो आप निकाल ही दें, फिर 6 और 7, 8 को भी आप नहीं 7 को भी आप निकाल दें, क्योंकि उससे एक दिन, इलेक्शन से एक दिन पहले तो आप कोई कैंपेन कर नहीं सकते, कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब कुछ घंटों का ही खेल रह गया, कुछ घंटों की गेम है। बस 48 घंटे हैं इन पॉलिटिशियंस के पास, और जब वो आवाम को मजीद बता सकते हैं, बड़ा मैटर करती है। इस टाइम पे इलेक्शन कैंपेन आपकी बहुत मैटर करती है, खास तौर पे ऐसे इलाकों में जाकर जहां पर इतनी इंटरनेट की एक्सेस लोगों को ना हो, जहां पे लोगों का इतनी कहते हैं ना सोशल मीडिया सेवी ना हो लोग, वहां पे आपको जाके वोटर को बताना पड़ता है, कैंडिडेट को ये बताना पड़ता है, जी मैं हूं इस हल्के से उम्मीदवार, इस पार्टी से, और आपने मुझे वोट देना है, और क्यों वोट देना है उसकी तौजीहात भी वो बताते हैं कि हम जी आकर ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये तमाम तर मामलात रहते हैं। तो ऐसे में बिलावल अगेन जलसे तो सभी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने इस बार बहुत किए। वैसे अपडेट ये भी है कि आज पीपल्स पार्टी फाइनली अपना पड़ाव कराची में डालने जा रही है। कल क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता देते हैं। अगेन वही बिलावल, वही तुंदो तेज बयानात, और वही तीर का निशाना शेर। बिलावल कहते हैं कि जी अगर आपको शेर का रास्ता रोकना है तो हमें वोट देना है, तीर को वोट देना है। उन्होंने हैदराबाद में खिताब किया, और उन्होंने सदफ बहुत टेक्टिकल बिलावल चल रहे हैं। अच्छा। अगर वो इंटीरियर में बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं और नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कल वो हैदराबाद में मौजूद थे। हैदराबाद का मतलब ये है कि वहां पे एमक्यूएम उनको टफ टाइम देती है, तो वहां उन्होंने इंटीरियर में एमक्यूएम का नाम नहीं लिया, उन्होंने कल हैदराबाद में एमक्यूएम का 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आए और आपसे कहे कि पतंग को वोट दें तो उन्हें ये कहें कि जी हम नफरत की सियासत को वोट नहीं देते, हम तशद्दुद को वोट नहीं देते, हम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देंगे। तो बिलावल किस तरह कल गरजे बरसे सुन लेते हैं। तो बिलावल जाहिर है उनकी पॉलिटिक्स सिंध में अलग है, पंजाब में अलग है, और जाहिर है उन्हें ये 2 तरह के बयानिए इसलिए अपनाने पड़ रहे हैं क्योंकि वो सिंध की सियासत से निकल के पंजाब में भी चाहते हैं जी अच्छी खासी सीटें ले लें, जबकि मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन जरा डिफरेंट है। उन्हें सिंध में ऐसी कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। पंजाब में उनकी कैंपेन इस वक्त जोरों पर जारी है, और उसमें शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज साहिबा हो, उनके खिताबात आप देख रहे हैं जिस तरीके से खिताब होते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जवाब दे रहे हैं बिलावल को, और वो ये कहते हैं जो मनाजरे वाली बात बिलावल ने कही थी उस पर कहते हैं जी मनाजरे का नहीं आप मवाजना कर लें। और फिर एक बार उन्होंने मिसाल दी कराची और लाहौर की, जो कि हमेशा लोग यूजुअली चाहे वो बिरयानी का मामला हो चाहे वो सड़कों का मामला हो उसमें लोग जरूर देते हैं। तो कराची की बारिश के बाद वो कहते हैं हुआ क्या, हालत कैसी है, और लाहौर में अगर ऐसी बारिश होती ना तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। बारिश पर तो किसी का जोर नहीं है। हाँ, लेकिन इंतजामी उमूर पे जरूर जोर है। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या गुफ्तगू फरमाई वो भी आप सुन लें। मेरा बिलुमूम नून लीग और बिलखुसूस आपसे एक सवाल है। मुझसे भी सवाल है, मुझसे और नून लीग से सवाल है। वो तो जवाब देने आएंगे नहीं, वो तो मुझे जवाब देने आएंगे नहीं, मुझे कम से कम ऐसे जवाब तो मिल जाएगा। आपने कहा कि नून लीग जो है वो पंजाब में बहुत एक्टिव है। ये अगर कराची वाले कल को पूछें कि भाईजान आपने तो एक जलसा नहीं किया यहाँ पे, एक जलसा नहीं किया, कोई खिताब करने नहीं आए, न शहबाज शरीफ आए, न नवाज शरीफ आए, न मरियम नवाज आई, और फिर वो आपका आके अगर तनकीद करें कराची वालों को, कराची वालों देखो तुमने हमें वोट नहीं दिया, अब हम तरक्की कैसे कराएं, तो फिर इसका क्या जवाब बनता है? आप क्यों नून लीग जो है इतनी स्ट्रांगली उसने कराची या सिंध में अब बिलावल जब उनको चैलेंज दे रहे हैं तो उस चैलेंज का जवाब तो शहबाज शरीफ ने उनकी फैमिली से देना है, लेकिन नून लीग को यहाँ से वोट की इतनी जरूरत नहीं हुकूमत बनाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो जब उन्हें पंजाब से सारी सीटें मिल रही हैं, कुछ केपी कुछ बलूचिस्तान से मिल जाएंगी, तो फिर उनको जरूरत नहीं है, तो वो इतनी एफर्ट क्यों करेंगे? जहां से उन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिल रहा है वहीं पे ज्यादा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें पता है कि इन्हें यहाँ से शायद दाल उनकी गलनी नहीं है, तो जहां उनका स्ट्रांग किला है वो वहीं पे खेलना चाह रहे हैं। तो हम मजीद भी स्टोरी शेयर करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी होगा, शो का भी सिलसिला जारी रहेगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद अब ज़ाहिर इससे पहले हम बात कर रहे थे कश्मीर के ही हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब।
थैंक यू सो मच एजाज चौधरी साहब इस अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए, और ज़ाहिर है आप इस पर बहुत बेहतर हमें बता सकते हैं, क्योंकि 1948 से लेकर अब तक कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हम देख रहे हैं एक तवील अरसे से जी हल तलब है, लेकिन इसका हल अभी तक सामने नहीं आया। और फिर भारत की दरअंदाजियों का सिलसिला जो पहुंचा 370 ए, फिर 370, फिर 35 ए, जो मखसूस हैसियत कश्मीरियों की ख़त्म की गई। और अब हम एक मजीद इसमें नया मोड़ ये देख रहे हैं, जो मकामात हैं, मसाजिद हैं या दीगर जो अक़लियतें हैं, उनके जो मकामात हैं, इबादत गाहें, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, फिर भी भारत अपनी हठधर्मी करता रहता है। दुनिया उन नजरें चुरा के जी भारत के साथ कंडेम तक नहीं करते, भारत के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही आपका तबसरा है कि कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, जो उनकी आज़ादी की ख्वाहिश है, उसको सलब नहीं किया जा सका। पिछले साल में हिंदुस्तान ने अपनी वहाँ पे कई लाख फौज भी लगा ली, कई हरबे कर लिए, जो अपनी प्रो इंडिया पार्टीज को भी साथ मिला लिया, लेकिन बात बनी नहीं अभी तक। हालांकि इसके बावजूद कि अब वहाँ पे तो एक नया सिलसिला शुरू किया है कि गैर कश्मीरी ला के आबाद किए जा रहे हैं, कश्मीरियों की जो आइडेंटिटी है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये के बावजूद के कामयाबी नहीं हो रही, उनको मेरा ख्याल में होती भी नहीं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि किसी कौम को इस तरीके से आप सब्जुगेट कर सकें। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं कहीं ट्रैक 2 पे था, वहाँ पे कुछ इंडियन से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप कैसे उस पर कब्जा कर सकेंगे, अपना जारी रख सकेंगे। तो ने कहा कि और ये कि 35A के बाद आपने इतने डॉक्यूमेंट दे दिए। उन्होंने कहा लोग वहाँ रह ही नहीं सक पा रहे, पंडित भी है जो आते हैं वापस चले जाते हैं। अच्छा। तो जज्बा है तो उनको नहीं वो अपने अंदर देख पाता। तो जब एक कोई कौम हिंदुस्तान के साथ रह ही नहीं सकती है, क्यों आप कब्जा अपना जबरदस्त किए हुए हैं? और जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा कीजिए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। पाकिस्तान के साथ रहना है, हिंदुस्तान के साथ रहना है, ये फैसला करने दीजिए। लेकिन एक हठधर्मी है जो चली जा रही है, जिसका यकीनन हम सबको है, लेकिन मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल पीछे नहीं हटी। ठीक है, इस वक्त दुनिया में अगर कोई एक आवाज है तो पाकिस्तान की आवाज है, पाकिस्तान की आवाज है। और पिछले 30 साल से ये जो हम यौम यकजहती कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं, ये उस 94 में याद है जब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि अब हम पानी से दरगेर नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी तो इनके साथ नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जज्बा में कोई किसी नहीं आई है। जल्द ये इंशाल्लाह जो है वो और हिंदुस्तान को जारी नहीं रख सकते। सही, ठीक है, बिल्कुल एजाज साहब। और पाकिस्तान जो है वो रोज़े अज़ल से रोज़े अबद तक कश्मीर के हकूक़ की आवाज़ बनता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो कश्मीर के लिए पाकिस्तान का बच्चा जो है उसका ये आज़म है कि वो जुल्म और बर्बरियत जो हो रही है कश्मीर पे वो आवाज़ बनता रहेगा, क्योंकि सदब ये आलमी ज़मीर जो है वो दोहला है। वो आर्मेनिया, क्राइमिया, यूक्रेन, इन पे तो बात कर लेता है, वो जानवरों के आलमी हकूक़ के हवाले से दिन तो मना लेता है, लेकिन यहाँ कश्मीर में, और सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीर से लेके फलस्तीन, गजा, जहां जहां नाहक खून बह रहा है, वहां पे शायद वो आंख पे काली पट्टी बांध लेता है। और फिर वो कहते हैं जी कि हम जी ह्यूमन राइट्स के जी ड्राई हैं, चैंपियन है, लेकिन ये मुनाफिकत बड़ी आया है, बड़ी वाज़े है, और ज़ाहिर इस हवाले से हम आवाज़ भी उठाते रहेंगे। यहाँ पर हम वेलकम बैक। और इससे पहले हम दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ें। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया ओवरनाइट डेरा इस्माइल खान में, जहां पर दहशतगर्दों ने रात गए एक थाने पे हमला किया है, और अब तक की इतलात के मुताबिक इसमें 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जख्मी बताई जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि 2.5 घंटे से जारी
2.5 گھنٹے یہ مقابلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے. تو عرفان مغل ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں، کیا مزید ڈیٹیل سامنے آئی. عرفان بتائیے گا اس حملے سے متعلق اور ظاہر شہید ہونے والے جو شہداء ہیں اہلکار، ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن کلاں ہے، وہاں پر چودوان کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آئے جہاں پر ایک تھانے پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا جس میں 10 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے جبکہ 6 زخمی ہوئے. زخمی ہونے والے اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. ان میں زیادہ تر جو بھی پولیس اہلکار تھے وہ ایلیٹ کے اہلکار تھے اور تمام تقریباً کانسٹیبل تھے جو اس واقعے میں پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. یہ علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان سے دور دراز علاقہ ہے اور اس واقعے کے بعد یہاں پہ کافی خوف خراش پھیل گیا ہے. تاہم پولیس اور سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے عرفان، تھینک یو سو مچ. اور یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، پولیس ہی بتا رہی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اور بھاری نفری متاثرہ تھانے اس وقت پہنچ گئی ہے اور دعا گو ہیں ان زخمیوں کے لیے جو اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں، انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. اب ذرا ہم اپنے دیگر موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں. جب بھی ہم ہیلتھ ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو اس دنیا میں جو سب سے زیادہ بیماری اور سب سے مہلک اور وہ ایسی بیماری کہ جو ایک بار ہو جائے تو آپ آدھا صرف سننے سے ہی مریض جو ہے وہ بیچارہ ہلکان ہو جاتا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کینسر، جو کہ ایک بہت موذی مرض ہے. اس کا علاج جو ہے وہ ممکن تو ہے لیکن تکلیف ہے، طویل ہے. گوئنگ آن وہ یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً ایک پورا ڈیکیڈ کو اس کا اس پہ ریسرچ کیا گیا ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں جن کی عمر 40 سال سے کم ہے انہیں یہ مرض ہونا یہ بڑا الارمنگ ہے. اور پھر 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ افراد کی ڈیتھ ہونا بتایا جا رہا ہے تحقیق میں. یہ بڑا الارمنگ ہے. ہر 5 میں سے 1 شخص کسی نہ کسی طرح کے کینسر کا سامنا کرتا ہے. تو اس حوالے سے کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا سائنس نے اب تک ثابت کیا ہے، میڈیسن جو ہے جو سائنس میڈیسن ہے اس نے اب تک کیا ثابت کیا ہے، اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مریم نعمان صاحبہ کو آج ہم نے مدعو کیا ہے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ، تھینکس فار کمنگ. اور ایک بہت یہ اہم موضوع ہے، بہت اہم ٹاپک ہے. اور جیسے صدف نے کہا کہ یہ کینسر جب ہم بات کرتے ہیں ایج گروپ کی تو یہ ایک بہت کنسرننگ ہے کہ یہ اب نوجوانوں میں 30 to 40 اس میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کیا ایشو ہے، کیا ہوتا جا رہا ہے، کہاں تک اب اس کی پروگنوسس اور اس کے بعد اس کے علاج تک پہنچے ہیں اور کیا ڈیفیکلٹیز فیس کر رہی ہے یہ دنیا؟ اچھا دیکھیں فیصل، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. بہت یہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم ینگ پیشنٹس بہت زیادہ دیکھنے لگے ہیں اپنے کلینکس میں. اس کی کچھ ملٹیپل وجوہات آتے ہیں. جینیٹک صرف ایک واحد کاز نہیں ہے. امپورٹنٹ کازز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ چینج ہونے لگا ہے. کھانے پینے کی معیار، جو اشیاء ہیں ان کا معیار میں تبدیلی آ گئی ہے. اسموک لیس ٹوبیکو، تمباکو، مختلف اقسام کی اس طرح کی چیزیں، پان، گٹکا، چھالیا، سگریٹ، یہ ساری چیزیں ان سب کی وجوہات کی وجہ سے یہ سارے بیماریاں ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں ہمارے پاس. اچھا، یہ بھی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ خواتین سے زیادہ آدمی اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ بھی آپ سمجھتی ہیں ایک تحقیق ثابت کرتی ہے؟ اگر ہم اپنے بالخصوص اس پروونس کی بات کریں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، کراچی میں، جیسے یہاں پر ہم ہیڈ اینڈ نیک ٹیومرز بہت زیادہ کامنلی دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے ینگ لوگوں میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسموک لیس ٹوبیکو ہے، پان، چھالیا، گٹکا، نسوار، اس کا یوزیج بہت زیادہ کامن ہے اور یہ بہت آسانی سے لوگوں کو فراہم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چیزیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، جیسے کہ ہمارا لائف سٹائل ہے، جو کہ ہماری غذا ہے جس میں کہ پروسیسڈ فوڈ ہے، آرٹیفیشل فلیورز ہیں، آرٹیفیشل کلرز کا استعمال ہے، پریزرویٹو والے فوڈ ہیں، جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ہم ان کو کٹ ڈاؤن کر سکیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ ضرور کام کریں. اپنی ڈیلی روٹین میں ورزش کو انکارپوریٹ کریں، جتنا ہو سکے سگریٹ سے، اسموک لیس ٹوبیکو سے، اس سے بچا جائے. اور نہ صرف یہ، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بھی یہ بتائیں، اپنے قریبی دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، کہ ان چیزوں کے استعمال سے کتنی خطرناک بیماریاں جیسے کہ کینسر ہو سکتا ہے.
اور ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز یہ کہ ہم نے ایج گروپ کی بات کی، لیٹس ٹاک اباؤٹ جینڈر گروپ ناؤ، اور خواتین کے حوالے سے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو وی آل نو کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن اس کا ایک یہ چیز ہے کہ اگر آپ ٹائملی اس کو چیک کرا سکیں، بیکاز یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جو بھی چینجز ہیں ان کو خود مانیٹر کر سکتے ہیں. تھوڑا سا پلیز ٹاک اس تھرو کہ بریسٹ کینسر خواتین میں دیکھیں، خواتین میں بریسٹ کینسر خواتین میں پایا جانے والا سب سے کامن کینسر ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی شرح اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم جنرلی اسٹیٹسٹکلی کہتے ہیں کہ ہر 9 میں سے 1 خاتون کو لائف ٹائم رسک ہوتا ہے بریسٹ کینسر ہونے کا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جہاں تک ہم نے بات کی کہ جینیٹکس ایک کاز ہے، لیکن اس بیماری سے بچا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اسپوریڈک، انوائرمنٹل اور بہت سارے کازز ہیں. لیکن بریسٹ کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن بالکل پاسبل ہے، اور جتنا جلدی یہ بیماری ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اتنا مکمل اس کا علاج ممکن ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ اسٹریس کرتے ہیں کہ تمام وہ خواتین جو کہ 40 سال سے بڑی عمر کی ہیں وہ اپنا معائنہ ضرور کریں اور سال میں 1 دفعہ میموگرام ضرور کرائیں. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، جو ہیلتھ کی پالیسیز بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میموگرام جیسی فیسلٹی جو کہ بہت امپورٹنٹ اسکریننگ موڈیلٹی ہے بریسٹ کینسر کے لیے، اس کو عام بنائیں تاکہ ہمارے وہ میسز جو کہ نہ صرف اربن بلکہ رورل ایریاز میں بھی رہتے ہیں وہ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکیں اور اپنا اسکریننگ پروگرام میں ایٹ لیسٹ انرول ہو سکیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اور ظاہر بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ ریسرچ ہم دیکھتے ہیں ہر روز ریسرچ جو ہے ڈفرینٹ سامنے آ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہے، اپنی زندگی میں تھوڑی ایکسرسائز ضرور رکھیں، اپنے کھانے کو ضرور فوکس کریں کہ آپ پروسیسڈ فوڈ زیادہ تو نہیں کھا رہے، وہ آپ کی غذا کا زیادہ حصہ تو نہیں ہے. اپنے آپ کو مانیٹر کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ونس اگین، ایک بار پھر باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور ہمارا یہ شو جو کہ 9 بجے سے 10 بجے تک آپ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ 10 بجے سے 11 بجے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کا ہی یہ فیڈ بیک ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری ڈفرینٹ ٹاپک پر سٹوریز آپ کے ساتھ لاتے ہیں. کچھ ایسے آپ کو ہونہار اسٹوڈنٹ سے بھی ملواتے ہیں جو پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، اور کھیلوں کے میدان سے بھی جو بڑے بڑے نام بنا رہے ہیں ان سے بھی ہم آپ کو ملواتے ہیں. تو ہمارا فیس بک پیج ہے باخبر سویرا، اس پہ جا کے آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس طریقے سے ایپ ہے، ایکس ایپ ہے، اس پر بھی جا کر آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور جتنی آپ لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا کہتے ہیں نا بڑا قیمتی ہے. یہ فیڈ بیک ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے چیزیں لے کر آتے رہے. تو فیصل اب 10 تو بج گئے ہیں، 10 بج گئے اور ہیں. الیکشن جو ہے اب ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے گہما گہمی ہے. تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ الیکشن والے دن گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں چھٹی ہے آرام سے نکلیں گے. اس بار تو لانگ ویکینڈ لائن میں لگنا نہیں چاہتے، اس بار تو لانگ ویکینڈ کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں لوگ. لیکن دیکھیں، اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی عذر کیوں نہ ہو، اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اگلے 5 سال تک آپ شکایت اور شکوے کرنے کا جو ہے نا وہ شاید حق نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ حق سے کہہ سکیں گے کہ ہماری سڑکیں بنائیں، ہمارے پل بنائیں، ہمارے لیے تعلیم کا انتظام کریں. اور ویسے یہ حق صدف صرف آزاد انسانوں کو نہیں بلکہ جیل میں جو قید لوگ ہیں ان کو بھی ہے. اور پاکستان میں جو عام انتخابات ہیں اس میں اس بار 6 کروڑ کے لگ بھگ جو خواتین ووٹرز ہیں وہ بھی ووٹ دے سکتی ہیں. ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جیلوں میں بند خواتین قیدی، وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان قیدیوں کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں. اور میڈیا کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات برائے خواتین اور بچے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حیران کن طور پہ سال 1999 سے لے کر اب تک کراچی کا جو سینٹرل جیل ہے اس میں جو قید خواتین ہیں ان میں سے ایک نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے، باوجود اس کے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 93D کے مطابق جیل میں نظر بند یا حراست میں موجود شخص کو پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرایا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب سوچیں کہ 25 سال سے یہ چیز جو ہے وہ عمل میں ہی نہیں لائی گئی. ان 25 سالوں میں نہ جانے کتنی خواتین جو ہے وہ آزاد بھی ہو کے جا چکی ہوں گی اور کتنی خواتین ابھی بھی موجود ہوں گی، لیکن انہیں اپنے اس حق کا جو ہے وہ استعمال کرنے کا یا تو پتہ نہیں ہے یا پھر کوئی پریکٹس نہیں کرائی جاتی. آئی ونڈر کہ کیا ایشو ہے. چلیں تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں سرور باری صاحب سے، اور ظاہر ہے ان تمام تر ایشو پہ ان کی ایک ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ڈیٹا سے حوالے سے معلومات ہے.
وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. از اے رائٹ پرسن, ان سے بہتر کوئی نہیں ہوگا اس ساری صورتحال کو بتانے کے لیے. باری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ بھی ہے اس کے باوجود 1999 سے اب تک جو قید خواتین ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا, تو یہ کوئی انتظامی مسئلہ ہے یا کچھ اور ایشو ہے, کوئی قانونی مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ہمارے جو قانون ہے ہمارا, اس کے مطابق تو ہر شہری کا حق ہے کہ وہ ووٹ دے اور اس کو ڈس انفرنچائز نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ سزا یافتہ ہو یا مجرم ہو. تو آج تک الیکشن کمیشن نے اور جو سماجی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بہت اگنور کیا ہے, کیونکہ پوسٹل بیلٹ کا حق مردوں کا ہے تو پھر خواتین کا بھی ہے. تو جو سماج کے اندر ایک نابرابری پائی جاتی ہے وہ پھر ہمارے ہاں نظر آتی ہے اسٹیٹ لیول پر بھی اور ہماری جیلوں کے اندر بھی. وہاں مردوں کا تو رائٹ ہے, ان کو تو انفارم کیا جاتا ہے, لیکن خواتین کو انفارم نہیں کیا جاتا. تو پہلے یہ ہے, اور الیکشن کمیشن کا اپنا بھی ہے کہ ہم نے ووٹرز ٹرن آؤٹ کو بڑھانا ہے, ان کا جو اسٹریٹجک پلان ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, لیکن یہ کہ جنرلی بہت شور ہوتا ہے, ووٹرز ایجوکیشن ہوتی ہے, ووٹرز اویئرنیس ہر سال دسمبر میں منائی جاتی ہے. لیکن یہ جو خواتین جو امپریزنٹ ہے ان کے بارے میں ان کو کبھی آگاہ نہیں کیا گیا. ضروری ہوتا ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے, ان کے ذریعے خواتین تک پہنچایا جائے اور ان کو باقاعدہ فارم دیے جانے چاہیے تاکہ وہ اپلائی کر سکیں بر وقت. تو اس کا انتظام ہونا چاہیے, اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے چینل نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے جو کہ آج تک جو ہے اگنور کیا جاتا رہا ہے. سرور صاحب, آپ دیکھ لیں 25 سال سے یہ پروسیجر ہوا ہی نہیں ہے. چلے اب ذرا اس پروسیجر پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طریقے سے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے, جیلوں میں کیا بیلٹ باکسز لائے جاتے ہیں یا پھر پوسٹل بیلٹ, جیسے کہ صدف نے بھی کہا کہ وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, پروسیجر تو یہ ہے کہ ایک خاص عرصہ ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے لوگوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کمیشن آر او ڈی آر او جو ہیں اپنے اپنے علاقے میں جو لوگ پوسٹل بیلٹ کا آپشن یوز کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی پابندی ہے کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ہمارے ہاں ہر شخص کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہے, لیکن جو لوگ سروسز میں ہیں وہ کر سکتے ہیں, جو ڈیوٹیز پر ہیں الیکشن کے دن وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو جیلوں میں بند ہیں, چاہے وہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کے لیے ہوگا عورتوں کے لیے نہیں ہوگا, لیکن ایک ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ہماری سوچ کے اندر موجود ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے یہ ہے کہ خواتین کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ وہ بھی ووٹ ڈال سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی انتظام ہونا چاہیے کہ کون کون سے امیدوار ہیں. ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی کوئی جیل کے اندر کمپین کرنے نہیں جاتی, جو کہ ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے تمام پارٹیوں کو, یا ٹی وی کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے. تو وہ پوری جو آگاہی کا عمل ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر, وہ پوری نہیں کی جا رہی. تو آپ کو شاید معلوم ہو کہ بہت سارے ممالک میں تو ریلوے اسٹیشنز کے اوپر بھی پولنگ بوتھ ہوتے ہیں. ایون ٹرکی کے انتخابات میں ابھی جو حال ہی میں ہوئے تھے پریزیڈینشل انتخابات, وہاں تو ایئرپورٹس پر بھی پولنگ بوتھ تھے. لندن کے ایئرپورٹ پر پولنگ بوتھ تھا اور فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ پولنگ بوتھ تھا, اور وہاں الیکشن کمیشن کے 2 لوگ اور جو بڑی 2 سیاسی جماعتیں ان کے نمائندے موجود ہوتے. تو اس لیے وہاں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 87% تھا. تو ہمارے ہاں تو ایک کارروائی ڈالی جاتی ہے جو گورننس ہے الیکشن مینجمنٹ کے لحاظ سے, تو وہ بہت پور ہے اور سہولیات نہیں دی جاتی. اس لیے پاکستان دنیا میں ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ووٹرز ٹرن آؤٹ بہت لو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اب تو وقت گزر گیا ہے, لیکن ابھی جو بائی الیکشن ہونے ہیں تو ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ جیلوں میں موجود خواتین اور مردوں کی لسٹیں تیار کریں, اور یہ بھی انشور کریں کہ صرف ووٹ ڈالنے کی بات نہیں ہے, ان کے ووٹ درج بھی ہیں یا نہیں ہیں, اور کون سے حلقے میں ان کو رائٹ ہوگا ووٹ ڈالنے کا. یہ سب چیزیں جب کسی کو امپریزن کیا جاتا ہے یا اس کو لاک آؤٹ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ پورا ایک سیکشن جو ہے الیکشنز ایکٹ 2018 کا وہ اس کے بارے میں تیار ہونا چاہیے. یہ لا میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس ذمہ داری کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا واضح کرنے کی ضرورت ہے. میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے باری صاحب کہ جو قید مرد ہیں ان کو تو یہ رائٹ مل جاتا ہے، مگر یہی رائٹ جو خواتین قیدیوں کے لیے بھی ہے ان کو نہیں مل رہا، اور ان میں سے ایک نے ابھی تک 1999 سے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. آپ نے کہا ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بنتی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں بھی تو اس میں کوئی رول پلے نہیں کرتی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کم تعداد میں ہے؟ آپ بیسک ریزن اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بیسک ریزن تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک جینڈر ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے سماج کے اندر، اس میں یہ اس کا جو عکس ہے اس کا اظہار یہاں پر بھی ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ہے اس وقت جو ہے اس مسئلے کو اٹھانا پڑے گا بڑے لیول پر، تاکہ جو خواتین ہیں، مرد ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں، کیونکہ ایک انفارمڈ چوائس کی بات ہے. اور انفارمڈ چوائس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اور امیدوار ہیں اپنے علاقوں میں، ان کو معلوم ہو کہ ان کے علاقے میں کتنے لوگ جیلوں میں ہیں اور کتنی خواتین ہیں اس میں. تو یہ ساری میرا خیال ہے کہ پوری ایکسرسائز ہے، پورا ایک بلینک میں سمجھتا ہوں گورننس کا ایک پہلو ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کا ایسا پہلو ہے کہ جو ہے ابھی تک یہ خلا پور نہیں ہوئی ہے. بہت شکریہ سرور باری ہمارے ساتھ موجود تھے. تو 25 سال 4 الیکشنز بیت گئے، لیکن جو جیلوں میں قید خواتین ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق. اور آپ یہ سوچیں جو باری صاحب ہمیں مثالیں دے رہے تھے کہ ٹرکی میں جی ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس، وہاں تک پولنگ اسٹیشن بنائے جاتے ہیں کہ کسی کا ووٹ کاسٹ ہونے سے رہ نہ جائے، لیکن یہاں پہ بس سب یہ چاہتے ہیں ووٹ تو مل جائے، لیکن اس کے لیے ایفرٹ کوئی کرتا نظر نہیں آتا. تو دلی دور است، استنبول ترکی دور است، ابھی اس ہم بہت دور ہیں. لیکن اب کچھ اہم خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لیاری گینگ وار کے کمانڈر ایران سے پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلانے لگے ہیں. گارڈن سے گرفتار گینگ وار کارندے خرم شہزاد نے انکشافات کیے ہیں. بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر، ایران سے چلائی جا رہی تھی یہ مہم، کیسے ہو رہا تھا یہ سب؟ بالکل دیکھیں فیصل، یہ گارڈن سے مقابلے کے بعد ایک گینگوار کارندہ خرم شہزاد، جس نے الیکشن کے دوران ایران سے بیٹھ کر جھگڑے فسادات کروانے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ لیاری گینگوار کمانڈر ایران سے بیٹھ کر منظم مہم چلا رہے ہیں، جس میں اس سمیت دیگر گینگوار کارندوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. سٹی ڈسٹرکٹ پولیس کے مطابق ملزم خرم شہزاد وسیل اللہ کو اور فیصل پٹھان کا کارندہ جو لیاری میں پیپلز پارٹی رہنما اور امیدوار نبیل گبول کے خلاف مہم چلا رہا تھا. خرم شہزاد کا جو ویڈیو بیان ہے اس کے مطابق اسے گینگوار کمانڈر کا ایران سے فون آیا تھا اور کہا کہ نبیل گبول کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف وال چیکنگ کرو. اس کے مطابق اس نے منع بھی کیا، جس کے بعد اسے دھمکیاں دی گئی اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے وال چیکنگ کرنے کے بعد تصاویر کھینچی اور ایران سینڈ کر دی. خرم شہزاد کے مطابق وسیل اللہ کو اور فیصل پٹھان لیاری میں بھتے بھی لے رہے ہیں اور دیگر کڈنیپنگ کے واقعات میں، جبکہ ایس ایس پی سٹی امجد حیات کا کہنا ہے کہ ملزم بیرون ملک کے مختلف اداروں کو بھی انتہائی مطلوب ہے. اور امجد حیات کا کہنا ہے کہ گینگوار کمانڈر ایران میں بیٹھ کر لیاری میں حالات خراب کروانا چاہتے ہیں، لیکن پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور ملزم سے مزید تفتیش کی جائے گی. بہت شکریہ نذیر، اس حوالے سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ایک اب زبردستی آپ کے سامنے ہم انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں، اور وہ انفارمیشن ہے ایک ایسا چینل آنے والا ہے جو آپ کو نہ صرف پاکستان کے کونے کونے کے حوالے سے آگاہی دے گا، آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کے ملک میں تاریخی ورثہ ہے کہاں پہ، اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا پرانا ہے. کیونکہ پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو ہمارے یہاں مختلف تہذیب ہے، رنگ ہیں، ڈفرینٹ بولیاں بولی جاتی ہیں. وادی میران کا ذکر کریں تو ہزاروں سال پرانا شہر جی موئنجو داڑو ہے، پنجاب میں ہڑپا ہے، اسی طریقے سے گندھارا آرٹ ہے، اور ملک کے کونے کونے میں آثار قدیمہ آج بھی تاریخ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اب اس میں پاکستان کے جنوب سے لے کے پاکستان کے وسط تک اور وسط سے لے کے مغرب، مشرق، شمال تک پاکستان میں نہ صرف سیاحتی مقامات ہیں خوبصورت، بلکہ پاکستان ایک بہت بڑا ہب ہے ریلیجیس ٹورزم کا. یہاں پہ ہندو برادری کی بہت زیادہ پرانی جو ہے وہ شناخت ہے. یہاں پہ بدھزم جو ہے وہ بہت زیادہ ٹورزم جو ہے پروموٹ ہو سکتا ہے. K2 کی چوٹیاں ہیں، کیا نہیں پاکستان اب دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک نہیں کئی، اس میں راکا پوشی بھی ہے، K2 بھی ہے، نانگا پربت بھی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کو دنیا تک پہنچایا جائے. تو ایسے ہی ایک بہت زبردست سا یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. وفاقی وزارت ثقافت نے جلد قومی ورثہ چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پہ صرف نیشنل ہیریٹیج کی جو سائٹس ہیں انہیں اجاگر کیا جائے گا. تو ظاہر ہے اس میں مختلف زبانوں میں بھی پروگرام نشر ہوں گے. کیا کیا جائے گا یہ بات کر لیتے ہیں. جی، گفتگو کے
کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ صاحب. جمال شاہ صاحب السلام علیکم. باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور سب سے پہلے کمنڈیبل بات ہی یہی ہے کہ قومی ورثہ چینل ذرا بتائیں اس کے بارے میں کون کون سے پروگرامز جو ہے نشر کیے جائیں گے. 17 قومی زبانوں میں یہ پروگرامنگ ہو رہی ہے اور اس میں بچوں کو یہ جو پروگرامز ہیں سچویٹ ہونے میں بہت مدد دیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہیں, کس زمین پہ رہ رہے ہیں اور ان کا ورثہ کیا ہے. ان کی شناخت, کلچر شناخت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. تو جمال شاہ صاحب کیوریوسٹی مجھے ہو رہی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سیٹلائٹ چینل ہوگا, ویب چینل ہوگا, تو اور یہ کب تک آن ایئر ہوگا, کیا اس حوالے سے اسٹیٹس ہے؟ ہونا تو یہ سیٹلائٹ چینل ہی ہے, لیکن ابتدا میں ہم ویب چینل کے طور پہ لانچ کریں گے. اسی ویب چینل کے پلیٹ فارم پہ ہی اس کی ساری ٹیسٹنگ وغیرہ ہو جائے گی, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2.5 یا 3 ماہ میں انشاءاللہ. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مدارس میں خطاطی کی تعلیم جو ہے نا وہ شروع کرنے کے لیے بھی ایک پروجیکٹ زیر غور ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں. ہم نے مدارس کے اسٹوڈنٹس کو خطاطی کی تعلیم دلانے کا ایک منصوبہ بنایا ہے, اور اس منصوبے میں ہم مدارس کے جو اساتذہ ہیں یا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, خطاطی کی تعلیم دے رہے ہیں. خطاطی کے ساتھ منسلک جو دوسرے ہنر ہیں وہ بھی سکھا رہے ہیں. خطاطی کی ہسٹری پڑھا رہے ہیں, اس کی جمالیات کے بارے میں ان کو علم دے رہے ہیں, تاکہ یہ ٹیچرز جو ٹرین ہو جائیں یہ اپنے اپنے مدارس میں خطاطی کی تعلیم دینا شروع کریں. اس لیے کہ مدارس بڑی زبردست جگہ ہیں خطاطی کی پروموشن کے لیے, کیونکہ ان کا خط کے ساتھ لکھنے پڑھنے کے ساتھ بڑا اب بھی گہرا تعلق ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے نہ صرف مدارس کے اسٹوڈنٹس کو بہت یعنی فائدہ ہوگا, یہ علم جب یہ سیکھیں گے, یہ ہنر سیکھیں گے, ان کا روزگار کے بڑے ذرائع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے, بلکہ خطاطی کا فن جو ہے وہ بھی محفوظ ہوگا اور پروموٹ ہوگا بہت اچھی طرح سے. جمال شاہ صاحب یہ انفارمیٹیو ظاہر چینل ہوگا, اس کی ضرورت بھی ہے. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں ہسٹری چینل ہوتے ہیں, جیوگرافک چینل ہوتے ہیں, تو ایک کمینڈیبل یہ ایفرٹ ہے. لیکن ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ظاہر ہے اب آپ کی نئی حکومت آنے والی ہے الیکشن کے بعد, اب آپ کا جو ایک نگراں پیریڈ ہے وہ ختم ہونے والا ہے. آپ کی جو وزارت رہی اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ بہتر ہوں اور آنے والی حکومت اس کو بہتر کرے, ان کے لیے کیا پیغام؟ ہم نے بنیادی طور پہ یہ کیا ہے کہ اس محدود مدت میں ظاہر ہے بڑے بڑے کام تو نہیں ہو سکتے تھے, لیکن پالیسیز کچھ ایسی بنائی ہیں جو آنے والوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی. اور جب وہ لوگ آئیں گے اور یہ ساری پالیسیز ان کے سامنے پڑی ہوگی, فریم ورک پڑا ہوگا, تو بڑی آسانی سے یہ امپلیمنٹ ہوں گی اور یہ کام آگے بڑھے گا. چلے, بہت شکریہ جمال شاہ صاحب. یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی, جیسے تو آپ نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں نیشنل جیوگرافک اور ہسٹری جیسے چینلز ہیں, تو اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے پاس جو بھی یہ قومی ورثے کا ایک خزانہ ہے. پاکستان میں آپ کراچی سے سفر کرنا شروع کریں اور کشمیر تک چلے جائیں تو آپ کو ہر چند کلومیٹر پہ زبان, ہر چند کلومیٹر پہ شناخت اور ہر چند کلومیٹر پہ کھانے جو ہیں وہ بھی مختلف آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کتنی ڈائیورسٹی, اور میں کھانے کی بات کرتا ہوں, آپ کھانے کی بات کرتے ہیں تو بھوک چمک جاتی ہے, جاگ نہیں جاتی. اور پی ہم رہے ہوں بلیک کافی, تو وہ چمکی ہوئی بھوک جو ہے نا پھر یہیں پہ ختم. میں سوچ رہی ہوں یہاں کچھ لا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ہم تھوڑا سا اس کو ذرا سے اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے. لیکن یہ بات آپ نے اچھی کہی ہے کہ اس طرح دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں. ابھی جو میں فوٹیج دیکھ رہی تھی فیصل, سوچے جب چینل آئے گا ود انفارمیشن ود آل دا لائک مختلف ان لینگویجز, کتنا لوگوں کو اس سے معلومات ملے گی. اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں, ان کے لیے بڑا زبردست ہے. اور یہ فوٹیجز دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ملک کتنا خوبصورت ہے. کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں میں گیا بھی بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے. فیصل کا ایکسپیرینس کبھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, بلکہ وہ خود آپ سے شیئر کریں گے. انہوں نے بہت پاکستان کے علاقوں کا دورہ کیا ہے. دورہ کہوں گی آپ نے
جی میں ہر کچھ مہینوں پہ کامیاب دورے کرتا ہوں. یہ کامیاب کے پیچھے ایک اور اس کامیابی کا ضامن ہوتا کیا ہے وہ بھی کبھی آپ سے شیئر کریں گے کہ سفر کا کامیاب دورہ ہوتا کیا ہے. ان لینگویجز کتنا لوگوں کو اس سے معلومات ملے گی, اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں, ان کے لیے بڑا زبردست ہے. اور یہ فوٹیجز دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ملک کتنا خوبصورت ہے. کچھ لوگوں میں ایکسپلور نہیں کیا, ان کچھ لوگوں میں کیا بھی بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے. فیصل کا ایکسپیرینس کبھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, بلکہ وہ خود آپ سے شیئر کریں گے. انہوں نے بہت پاکستان کے علاقوں کا دورہ کیا ہے. دورہ کہوں گی آپ نے؟ جی میں ہر کچھ مہینوں پہ کامیاب دورے کرتا ہوں. یہ کامیاب کے پیچھے ایک اور اس کامیابی کا ضامن ہوتا کیا ہے وہ بھی کبھی آپ سے شیئر کریں گے کہ سفر کا کامیاب دورہ ہوتا کیا ہے. لیکن جب ہم کامیابی کی اب بات کر ہی چکے ہیں تو پاکستانی جو ہے وہ کامیابیوں کے نئے نئے جھنڈے تو گاڑتے ہی رہتے ہیں, ریکارڈ تو بناتے ہیں. ایسی فیلڈ میں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب وہ کام کرتے ہیں تو ایجوکیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنا مشکل کام ہے. مطلب سوچے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں مگر نہیں پاس ہو پاتے. لیکن یہاں پر ہم ایک نوجوانوں کی بات کریں تو بھائی اب آپ کا نام اگر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے تو سوچیں آپ نے کیا کمال دکھایا ہے. تو ایسے ہی جبیریہ بطول ہیں جن کی عمر صرف 19 سال ہے, اور 19 سال کی عمر میں انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری حاصل کر لی ہے, اور اپنے والد کا خواب ہے وہ پورا کر دکھایا ہے. تو اب یہ دنیا کی کم عمر ترین ڈگری ہولڈر بن گئی ہیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے بھارتی اسٹوڈنٹ کا یہ ہے نا دلچسپ, اصل یہ بات ہے. اور خاص طور پہ جب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اٹس ویری کمپیٹیٹو, بہت مشکل ہے. انڈیا میں تو ٹرک کے حساب سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نکلتے ہیں, ان کو تو چھوڑے, لیکن پاکستان میں اٹس ویری ٹف. اور اس ٹفنس کو اگر آپ صرف 19 سال کی عمر میں سٹارٹ نہیں کریں, پورا کر دیں, تو یہ پورا کرنے والی جو ہیں حوریہ بطول وہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حوریہ, سب سے پہلے تو السلام علیکم, خوش آمدید باخبر سویرا میں. اور کیا زبردست کام کیا ہے آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے حوالے سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ونس یو اسٹیپ ان تو آپ دنیا بھول جائیں, کہیں شادی میں جانا ہے تو منع کر دیں, سب کچھ بھول بھکوس کے صرف آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کریں. تو آپ نے جب شروع کیا تھا تو آپ کو بھی یہی مشورے دیے گئے تھے کہ یا پھر آپ اتنی جینیس ہے آپ نے کہا تھا نہیں میں سب کچھ اکٹھے ہی کیری کر لوں گی؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فیصل. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ایسے ہی سب نے مجھے کہا تھا کہ کافی مشکل ہے. ایون میری سینئرز نے سب نے جب میں نے اسٹارٹ کیا, لیکن آئی تھنک کہ اس نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا کہ نہیں میں نے اب کر کے نکلنا ہے. تو اٹ واز اے ویری ایکسائٹنگ ایکسپیرینس, اچھی جرنی تھی. 2016 میں نے کوالیفائی کیا تھا جب میری عمر 19 سال کی تھی, اور میرا ریکارڈ جو ہے ابھی ریسنٹلی میں نے کلیم کیا ان جنوری. اچھا, تو حوریہ یہ بتائیے گا لائک وین ڈیڈ اٹ ہیپن, آپ کو کب اندازہ ہوا؟ کیونکہ ہم لوگ ابھی میں یہی بات کر رہی تھی, اکثر آپ جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں, جب آپ کی اسکولنگ نہیں ختم ہوئی ہوتی تو آپ کے ذہن میں کچھ بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے, کس کیریئر میں آپ نے جا کے قدم رکھنا ہے. لیکن آپ کو کب اندازہ ہوا کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں؟ اس کا آئی تھنک آئیڈیا مجھے تب وہ جب میں او لیولس اور اے لیولس اپنا کری تھی تو بیکاز میں پرائیویٹلی افیئر ہوئی تھی تو میرے سبجیکٹس جو تھے دیٹ ور اکاؤنٹنگ اینڈ میتھس بیسڈ. تو اس ٹائم پہ میرا جو انٹرسٹ تھا وہ اکاؤنٹنگ سبجیکٹس میں تھوڑا ڈیولپ ہو گیا. اور جب میں نے اے لیولس کمپلیٹ کیا اور میرے فادر کی بھی ایک خواہش تھی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں, پھر میں نے اس کے اوپر ایک تھوڑا ریسرچ کی. اور فائنینس کو جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے, وہ اتنا ایوالو ہو چکا ہے اب, اور اس میں اتنی ساری اپرچونیٹیز اور اتنی آپشنس اویلیبل تھیں. اور جب میں نے ریسرچ کی تو آئی تھاٹ کہ ہاں دس از سم تھنگ جہاں پر میں شاید فٹ ان ہوتی ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. یو بینگ اے اسٹوڈنٹ, نہ صرف آپ کاؤنسلنگ اپنے خود کر رہی ہیں بلکہ آپ اپنے کریئر کو ریسرچ کر رہی ہیں. یہ کتنی ہی انوکھی قسم کی بات ہے حوریہ. اچھا یہ بتائیں آپس کی بات کہ کوئی ایک بھی پیپر نہیں رہا آپ کا؟ آئی مین اکنامکس بھی آپ نے نکال لیا, آپ نے QT کوانٹیٹیو ٹیکنیکس بھی نکال لیا, اور ٹیکسیشن بھی نکال لیا آپ نے. آئی مین کوئی ایک تو رہا ہوگا نا؟ کوئی تو پیپر دوبارہ میرے 2 سبجیکٹس رہے تھے. اچھا, میرے 2 سبجیکٹس رہے تھے جی. اینڈ دے ور آڈٹ تھا اور میرا فائنل میں ایک کاسٹ کا سبجیکٹ رہا تھا. دیٹس ماڈیول F آئی گیس, رائٹ؟ ماڈیول F, یس. لیکن کو بھی کافی دلچسپی ہے, کیونکہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے, ان میں سے ایک یہ بھی بیٹھا ہوا ہے.
کوئی آپ اینکر بن گئے. ایبسلیوٹلی وہ بننا بینکر تھا لیکن وہ ادھر اینکر کی طرف آ گیا. بٹ کمینڈیبل بات ہے حوریا. اب آپ نے یہ چیز تو مکمل کر لی ہے. ان سارے اسٹوڈنٹس کو جو اپنے کریئر میں مڈ کریئر میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں ایون ان چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یا پھر اکاؤنٹنسی کی اور بھی بہت ساری فیلڈس ACCA یا پھر PIPFA یا اینی تھنگ, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ اگر آپ مڈ وے کریئر میں اپنا لوز کر رہے ہو اور آپ سے نہیں کلیئر ہو پا رہا, ہاؤ ٹو گو فارورڈ؟ اچھا, اس میں فرسٹ آف آل جو میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے وہ کافی ضروری ہوتی ہے, جو کہ آئی تھنک پاکستان میں انفارچونیٹلی اس لیول پہ نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے ہمیں پرسنل اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے جب آپ یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں کافی, بیکاز یو آر چوزنگ دا نیکسٹ 40-50 ایئرس آف یور لائف, تو آپ کو اس ٹائم پہ بہت ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ یار ہم آخر جو ہم اپنی باقی کی لائف اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں وہ کدھر کرنا جا رہے ہیں. تو کیا دس از سم تھنگ جس کے بارے میں وی آر پیشنیٹ اباؤٹ, یا صرف ہم اپنے سوسائٹی کے جو نارمس ہیں وہ پورے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا اس اسٹیج کے اوپر, دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو دس از سم تھنگ جو میں سب اسٹوڈنٹس کو سب کو کہتی ہوں کہ ہاں یہ جو ہے نا اس اسٹیج کے اوپر, یونیورسٹی اسٹیج کے اوپر یہ کافی ضروری ہوتی ہے. ایون ان دا مڈ وے اگر آپ ریئلائز کرتے ہو کہ ہاں دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ میں فٹ ان نہیں ہو رہی اس جگہ میں, تو آئی تھنک اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ اپنی جس طرح کہ ابھی فیصل نے بات کی کہ وہ CA چھوڑ کے وہ جرنلسٹ بن گیا, آئی تھنک کہ انہوں نے کافی اچھا کریئر اپنے لیے چوز کیا. تو آئی تھنک کہ ہاں اگر مڈ وے بھی اف یو بلیو کہ ہاں دس از ناٹ سم تھنگ for you, so you can always change, you can always fit in somewhere else. حوریا, ایک چیز اور, آپ کا نام اب گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. سو آپ جب ظاہر یہ پیپرز دے رہی تھیں, آپ کو آئیڈیا تھا, آپ کا ایم یہ تھا, اور پھر بھارتی لڑکی کا ریکارڈ توڑنا, یہ دو بڑی اچیومنٹ ہیں آپ کی, تو اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ اچھا, اس میں جب میں CA کر رہی تھی یہ تو مجھے پتا تھا کہ ہاں میری عمر کافی چھوٹی ہے, لیکن کبھی ریکارڈ کا اس طرح سے نہیں آیا کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا. اور ایون کہ میں 2016 میں کوالیفائی کی تھی, اب تک میں یہ سمجھتی تھی کہ ہاں میں پاکستان کی شاید ینگسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, لیکن گلوبلی ہوں کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا. انٹل ریسنٹلی جب ایک انڈین لڑکی نے ان سپٹمبر کلیم کیا تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں میری عمر تو اس سے چھوٹی تھی جب میں نے کیا. تو تب پھر میں نے اس ریکارڈ کو بریک کیا, اور دیٹس افیکٹو فرام 2016. اچھا حوریا, اب یہ بتائیے کہ آگے آپ نے کیا پلانس کیے ہوئے ہیں؟ آڈیٹر ہی بننا ہے یا پھر آپ اپنے جیسے مزید اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا چاہتی ہیں؟ یو وانٹ ٹو ٹیچ اکاؤنٹنسی؟ ٹیچنگ تو شاید نہ کروں, لیکن میں ابھی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ہی کام کر رہی ہوں ایز اے بزنس اینالسٹ. اور بیسیکلی فائنینس میں جیسا بھی میں نے بات کی, اتنا ایوالو ہو چکا ہے فنکشن کہ اس میں اتنی زیادہ اب روٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو آئی تھنک دا ورلڈ از اوپن فار می. میں کافی اپرچونیٹیز ایکسپلور کر سکتی ہوں. ان دا لانگر رن آئی تھنک آئی وڈ وانٹ کہ میں اپنی پاکستان کی لوکل اکانومی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں. زبردست زبردست, کیا بات ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ یہ سب کر سکیں, اور ہمیں ایسے ہی ہونہار لوگوں کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. حوریا ہمارے ساتھ تھی, اور دیکھیں وہ آئیڈیا بھی نہیں تھا, لیکن جب انڈین لڑکی اس نے جب کلیم کیا تو ان کو پتا چلا کہ جی شی واز دا ینگسٹ, اور گلوبلی یہ اعزاز ان کے پاس اس وقت حاصل ہے. کیا بات ہے. تو ہم تو یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ حوریا کی کامیابیوں کو لگے بریک, لیکن ہمیں شو میں لینی ہے ایک بریک. ہمیں بریک لینا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا, جس میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے انوکھے موضوعات جس کو دیکھ کے آپ کو ہوتا ہے پاکستان پہ فخر. تو اس حوالے سے ہم آگے مزید موضوعات بھی شامل کریں گے, لیکن ابھی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام دیا ہے, جس پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے کے لیے 8 فروری کو PP کی کامیابی ضروری ہے. کشمیر کوز آگے بڑھانے کے لیے الیکشن میں PP کی بھاری اکثریت سے جیت ضروری ہے. نفرت و تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کر کے قوم کو اتحاد و اتفاق میں پرونا کشمیر کوز کے لیے ناگزیر ہے. ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا کشمیر کی خاطر 1000 سال جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے. بینظیر بھٹو نے ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا. وزیر اعظم منتخب ہو کر کشمیر کوز کو آگے بڑھاؤں گا, دنیا کے ضمیر کو جگاؤں گا کہ وہ کشمیریوں سے یہ وعدے پورے کریں.
اینڈ ریمبر لاسٹ ویک ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی انڈین اسپورٹس جرنلسٹ سے. کیونکہ ڈیوس کپ ٹائی جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے باقاعدہ انعقاد ہوا, اور اس وقت بھی ہم سوچ رہے تھے کون فیوریٹ ہے کون نہیں, کس کا پلڑا بھاری ہے کس کا نہیں. لیکن اب کچھ نتیجہ سامنے آ گیا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ ڈیوس کپ ٹائی کے دوسرے دن بھی پاکستان کی جانب سے جو پرفارمنس دکھائی گئی وہ مایوس کن رہی, اور بھارت نے دونوں مقابلوں میں پاکستان کو ہرایا. تو مینز ڈبل میں عقیل خان اور مزمل مرتضیٰ کی جوڑی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور ریورس سنگل میں بھارتی حریف نے محمد شعیب کو اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا. دیکھیے, دل میں تو ہمیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن ہم آبویسلی پاکستان کو بیک کریں گے. لیکن یہ ریزلٹ صرف یہ نہیں بتاتا کہ پاکستان ڈیوس کپ ہار گیا ہے, ریزلٹ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ٹینس کی سچویشن, سہولیات, ٹریننگ کیسی ہے, اور پڑوسی ملک جو ہے وہ بالکل جس کا بارڈر ساتھ لگا ہوا ہے وہاں پہ ٹینس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے, کتنے فنڈز ہیں, بہت زبردست ورلڈ ایکسپوجر ہے. حال ہی میں ان کے جو مہیش بھوپتی, لینڈر پیس, انہوں نے 43 سال کی عمر میں جو ہے وہ گرینڈ سلیم اپنے نام کے, تو کیا زبردست بات ہے. تو ٹینس میں تو ہم جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں کر سکے ہیں, لیکن جہاں پہ ٹینس میں جو ہمارے میچور پلیئرز ہیں وہ اچھا نہیں کر سکے, تو ہمارے چھوٹے پلیئرز انڈر 19 کے کرکٹ میں وہ بہت کمال کر رہے ہیں. کرکٹ جہاں آتی ہے نا وہاں پہ ہم سب کو پیچھے چھوڑنے میں ماہر ہیں. اب جو ہم فتوحات مسلسل سمیٹ رہی انڈر 19 کی ٹیم, اس پہ بات کرتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی, یہ لڑکے مجھے پاکستان کے نہیں لگ رہے, جس طریقے سے یہ زبردست پرفارم کر رہے ہیں, یہ بیٹنگ اچھی کر رہے ہیں, بولنگ تو مطلب کمال ہی ہے نا. اب چلے بولنگ تو پیس فیکٹری پاکستان ہمیشہ سے رہا ہے, بٹ کیا فیلڈنگ یونٹ ہے. اور انڈر پریشر پہلی مرتبہ یہ ٹیم آئی تھی ٹورنامنٹ میں جب بنگلہ دیش کے خلاف صرف 155 پہ یہ بیچارے ڈھیر ہو گئے تھے, لیکن 155 کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا بولنگ سے, فیلڈنگ سے. کیا کمال کام کر رہے ہیں یہ شاہد بھائی. دیکھیے, سب سے زیادہ تو فیلڈنگ نے حیران کیا ہے اس بچوں کی, اور کریڈٹ جاتا ہے اس پاکستان جونیئر لیگ کو جو رمیز راجہ کے دور میں ہوتی ہے. زیادہ تر لڑکے جو ہے اسی جونیئر لیگ سے سامنے آئے ہیں. پھر انڈر 19 کی جتنی بھی پاکستان کی پرفارمنس تھی پچھلے 2 سال کی, ان تمام کرکٹرز کو جمع کر کے چیف سلیکٹر سہیل تدبیر, ان کی سلیکشن کمیٹی نے اچھے کھلاڑی منتخب کیے. پھر محمد یوسف جیسا کوچ, ہیڈ کوچ ہے. منصور امجد ایک T20 کے پلیئر تھے, سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, وہ فیلڈنگ کوچ ہیں. تو کریڈٹ جاتا ہے اس ٹیم نے سب کو حیران کیا ہے, نہ صرف اپنی بالنگ اور بیٹنگ سے بلکہ فیلڈنگ جس طرح بنگلہ دیش کے میچ میں کی. طلعت حسین جو ہمارے مبصر ہیں, سیاسی مبصر اینکر ہیں, ان کا بیٹا ہے شامل حسین, اس نے جس نے پوائنٹ پہ بڑا اچھا کیچ پکڑا تھا. فلپ میں ہارون ارشد نے کیچ بڑا اچھا پکڑا. تو اگر ان بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں, ڈیولپ کرتے رہیں, تو پھر یہ اوپر والی کرکٹ میں, سینئر کرکٹ میں آ کر اسی طرح کی فیلڈنگ کریں گے. لیکن یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے. ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہمارے انڈر 19 کے کرکٹرز کھو جاتے ہیں. آپ صرف اس سے دیکھ لیں کہ 2002 کے جونیئر ورلڈ کپ سے اب تک جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں اس میں انڈیا کے 83 کرکٹرز انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہیں, اور ہمارے 40 بھی نہیں کھیلے. تو شاہد صاحب, اب جو مقابلہ ہے وہ ہے ظاہر سیمی فائنل میں پہنچ گئی انڈر 19, آسٹریلیا سے مقابلہ ہے. آسٹریلیا کی ٹیم, ان کی تو ہم چاہے ویمن کرکٹ ٹیم ہو, چاہے ان کی جو مین کرکٹ ٹیم ہو, یا پھر ان کی انڈر 19, دے پرفارم ویل. تو یہ کیسا مقابلہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پلاننگ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا آسٹریلیا کے خلاف, اس لیے کہ ان کے 2-3 پلیئر بڑے اچھے ہیں. ان کے جو کیپٹن ہے ویگن, اس نے سینچری بڑی اچھی بنائی ہے. ان کا ایک فاسٹ بالر ہے, وہ بہت کتنے لے رہا ہے. پاکستان کو ان کو ہرانا ہوگا تو اسپنرز پر بھروسہ کرنا پڑے گا, اس لیے کہ فاسٹ بالنگ تو وہ ہمیشہ اچھی کھیلتے ہیں. لیکن جس طرح نسیم شاہ کے بھائی عبید شاہ بالنگ کر رہے ہیں, بہت ہی اچھی بالنگ کر رہے ہیں, اور باقی بھی تینوں فاسٹ بالر. لیکن ہمیں اسپنرز پر ریلائی کر کے, اچھی پلاننگ کر کے آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا. ٹورنامنٹ میں انڈیا کی ٹیم بھی بہت ہی اچھا کھیل رہی ہے, وہ بھی سیمی فائنل میں ہے, اور ان سے ہمارا فائنل ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان کا فائنل ہو جائے. اور انڈیا جس طرح جونیئر ورلڈ کپ کھیلتا ہے, جو 14 جونیئر ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بھارت نے جیتے 5 ورلڈ کپ. اور جب ہم پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا سیمی فائنلز کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ تھوڑا سا شاید بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ہمیشہ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف ہم آتے ہیں, تو پھر ہوتا ہے کیا ہمیں ڈفرینٹ کرنے کی ضرورت ہے اس بار, خاص طور پہ جو بالنگ کوچ ہے جنید خان, کیا سوچ رہے ہوں گے کہ پیس بیٹری تو بڑی زبردست ہے, لیکن کیا ڈفرینٹ کریں کہ وہ آسٹریلیا کے بلے بازوں کو کم سکور پہ ریسٹرکٹ کر سکیں؟ دیکھیے, میں نے جس طرح کہا نا کہ پلان کرنا پڑے گا آسٹریلیا کے خلاف, اور یقیناً محمد یوسف ہیں, ان کے ساتھ محمد مسرور ہیں, جنید خان ہیں, منصور امجد ہیں,
یہ سارے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے. پھر یہاں سے سہیل تنویر بھی ان کو گائیڈ کریں گے. آسٹریلیا کو آپ تیز بالنگ سے اتنا نہیں زیر کر سکتے جتنا آپ اسپنرز کے ذریعے زیر کر سکتے ہیں. وہ اسپنرز پہ اتنا اچھے نہیں ہوتے, تو آپ کو اپنے دونوں لیفٹ آرم اسپنرز پر اور ایک جو لیگ اسپنر ہے ان کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. اگر اوپر سے فاسٹ بالرز نے آؤٹ کر دیے تو بہت ہی اچھا ہے. تو بڑا پلان کر کے آسٹریلیا کو ہرانا. اچھا شاہد صاحب, آپ ڈیوس کپ پہ بھی بات کریں گے. ون لاسٹ کوشچن اباؤٹ انڈر-19. آپ نے کہا بھارت بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے, لیکن ان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسا مقابلہ ہونے جا رہا ہے, تاکہ پھر ذرا آئیڈیا ہو کہ بھی بھارت کے کتنے چانس ہیں؟ بھارت کی ٹیم بہت ہی اچھی ہے. میرے حساب سے تو جنوبی افریقہ کو ہرا دیں گے, اور وہ جنوبی افریقہ کو اسی طرح ہرائیں گے جس طرح ہمیں آسٹریلیا کو ہرانا ہے. تو اسپنرز کے ذریعے جنوبی افریقہ کو قابو کریں گے, اور ان کی بیٹنگ جس طرح چل رہی ہے, ان کا کپتان ادے شرن, سرفراز خان جو ابھی بھارت کی ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہوئے تھے, کھیلے نہیں وہ, ان کے بھائی مرشد خان, وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں. تو ان کی ٹیم بہت ہی اچھی ہے, اور ان کے پاس اسپنرز بھی بہت اچھے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کی ٹیم فائنل میں پہنچے گی, اور اگر ہم آسٹریلیا کو ہرا دیں تو پھر کیا زبردست فائنل ہوگا, ہائی وولٹیج فائنل ہوگا. چلے وہ تو جب ہوگا تو ہوگا, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جو ہو چکا ہے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب ذرا فوکس کرتے ہیں ٹینس پہ. ڈیوس کپ میں انڈیا کی ٹیم آئی جی, اور بڑی خوشی خوشی آئے, لیکن پھر ہوا یہ کہ ہمیں دکھ دے گئے, اور ہم ایک بھی میچ نہیں جیت سکے. ریورس سیٹس میں ہم ہار گئے, ہم جوڑی بنا کے بھی ہار گئے. بٹ اسٹرانگ وتھ پاکستانی ٹینس. انڈیا کی ٹیم بہت اسٹرانگ تھی, اور جس طرح آپ نے پہلے انٹرو میں کہا تھا کہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت ہے. رام کمار رامناتھن ہوئے, پونچا ہوئے, یہ سارے پلیئر انٹرنیشنل ٹینس بہت کھیلتے ہیں. اور ان کے ابھی ایک پلیئر نے ڈبلز جس نے کھیلا تھا بھامبری, اس نے بھی ایک بھی ڈبلز ٹورنامنٹ جیتا ہے, اور جو رام کمار رامناتھن ہے وہ بھی ڈبلز کے بڑے اچھے پلیئر ہیں. تو ان لوگوں کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت ہے. اور ابھی آسٹریلین اوپن کھیل کر وہ آئے تھے, وہ کہ ہم نے انہیں گراس پر کھلایا. گراس ان کی اتنی فیوریٹ سرفیس نہیں ہے, لیکن اب ہمیں عقیل خان اور احسام الحق کے آگے دیکھنا پڑے گا. عقیل خان 44 سال کے ہیں, احسام الحق 45 سال کے ہیں. بڑے اچھے پلیئر ہیں, بڑا سرو کیا انہوں نے پاکستان کو. لیکن اب ینگسٹرز کو رکھنا ہوگا ٹینس ٹیم میں, اور انہیں انٹرنیشنل ایکسپوجر دینا ہوگا. ادروائز ہم 8 کے 8 دفعہ انڈیا سے ہارے ہیں, 9ویں دفعہ بھی ہار جائیں. بالکل بالکل, اس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ مہمان ٹیم کو 4-0 کی اس ایونٹ میں بڑھتے حاصل ہوگی. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب. ویلکم بیک ونس اگین. اور کراچی میں جی ایک شادی کی تقریب ہوئی ہے, اور وہ کرکٹ سے جڑی ہے. تو پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان جویریہ خان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی. بڑا خوبصورت فیصلہ, انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا, اور ان کی جو ویڈیو ہے, یہ تصویریں وائرل ہو گئی ہیں, کیونکہ یہاں پر اور کرکٹرز بھی موجود تھیں, اور انہوں نے مل کر جی ثنا میر نے اور عائشہ ظفر نے کھلاڑیوں کو جی سب نے مل کر لڈی ڈالی, بڑے ڈانس کیے, اور کانگریچولیشنز ٹو بوتھ آف دیم. ایبسلیوٹلی. جویریہ جو کہ بہت ہی زبردست انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے. انہوں نے 116 ODIs کھیلے ہیں اور 112 T20s کھیلے ہیں, اور جویریہ جو ہیں اب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں. کیا بات ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. اب جی جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے بڑھ رہے ہیں, تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر ہے جو اب ڈاکٹر کے بجائے آپ کا معائنہ کیا کرے گا. اب سوچیں آپ کہ آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اور وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ایک AI ڈاکٹر ہے, ایک روبوٹ ہے, اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ کی جو ہے کیا بیماری ہے, اس کی کیا تشخیص ہے. وہ کہ ابھی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے میں کچھ وقت ضرور لگے گا, لیکن اگر یہ ہو جائے تو میڈیکل کی فیلڈ میں کتنا ہی زبردست یہ کام ہو جائے گا. لیکن پھر ہمارے ڈاکٹر کیا کریں گے؟ لیکن ایک چیز اور ہے, کہتے ہیں آپ کا آدھا مرض ڈاکٹر سے بات کر کے ختم ہو جاتا ہے, تو وہ جو ایک ہیومن کمیونیکیشن ہے وہ کہاں سے ہوگا, جو ایموشنل سپورٹ. ایبسلیوٹلی. اور بہت سارے بچے جو اس وقت میڈیکل پڑھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں, لیکن دیکھیں آپ فکر نہ کریں, یہ تو آنے میں ٹیکنالوجی ہے وقت, لیکن ابھی ہمارا وقت ہو گیا آپ سے اجازت چاہنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.